अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 27। 26 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए और आज हम अपना फ़ाइनल टर्म का लेक्चर नंबर 27 इंशाअल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 27 अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लें जी। तो लेक्चर नंबर 27 हमारा अब हमने जल्दी से ओपन कर लिया और अब लेक्चर नंबर 27 हम देख लेते हैं हमारा क्या है। और उससे पहले अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है वो सब्जेक्ट का जो भी आप कहेंगे तो उसके इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर दूं। और आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट भी करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अपना बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तालीम। तो अब जिस तरह के हर चैप्टर के जो स्टार्ट में जो उसमें हम लेक्चर में डिस्कस करना होता है जिन पॉइंट्स को, वो स्टार्ट में ही जो दे दिए गए हैं, ताकि इस तरह जो है वो इजी हो जाता है लेक्चर कवर करना। हम स्टार्ट में ही देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ जो है वो रीड करेंगे, किस चीज़ के बारे में हम नॉलेज हासिल करेंगे, क्या चीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो इस तरह जो है हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है हर लेक्चर का जी। अब इसके जो है स्टार्ट में क्या लिखा है, मेजर एरियाज़ कवर्ड। नंबर 1 पॉइंट इम्पोर्टेंस एजुकेशनल इश्यूज़, और थर्ड पे है काइंड्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत। अब तालीम की क्या अहमियत है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट में बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बयान करें क्या है, वो किसी भी तरह वो क्वेश्चन दे दें तो आपने जो है ये अपना क्वेश्चन लिख देना है। इसको लेक्चर को गौर से सुने और इसको समझें, और अपने कॉन्सेप्ट्स आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए सब कुछ करना और उसका जवाब देना, वो किसी फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो आपके लिए ईजी रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं अब क्या अहमियत है तालीम की। अब जो तालीम है वो फ़र्द, माशरे और रियासत की तरक्की की चाबी है, कलीद है, कुंजी है उसकी। ये अफराद की कुदरती खसूसियात और सलाहियतों को शक्ल देता है। इसकी फैमिली और माशरे से निस्बत ताल्लुक़ है। इससे शहरियों का माहौल से निपटने के लिए एतमाद, मकसद का एहसास मिलता है। तालीम एक मकसद की सिमत फराहम करती है और दूसरों को इनकी तालीम देकर मददगार साबित होती है। तालीम मुलाजमत और पेशों को इस्तेहकाक फराहम करती है। इससे शहरियों को इनके हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में मौसर ट्रेनिंग मिलती है। ये शख्स की किरदार साजी में और मजमूई तौर पर माशरे में ज़्यादा तामीरी किरदार अदा करता है। उसके बाद तालीम को कौमी तामीर में ज़म करना चाहिए और बुनियादी इक़दार को मुंतकिल करने के काबिल होना चाहिए। रवैये की तश्कील के लिए तालीम को ज़िम्मेदार होना चाहिए। इसे अफराद में माशरती तरसील करना चाहिए। उसके बाद जो है निज़ाम तालीम रियासत के नज़रिए और इसकी शनाख्त के मुताबिक बनाया गया है। तालीम मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की का इशारा है। हकीकी पेशरफ्त के लिए मुनासिब तलीमी सहूलियत जो है मुहैया की जाएँ। उसके बाद जो है वो शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा किया जाए और उसके बाद तरबियत याफ्ता और अहले इंसानी ताकत एक कौम को कामयाब बना सकती है। ठीक है, तो उसके बाद इस वक्त के बदलते हालात और चैलेंजों के लिए सिर्फ जो है पढ़े लिखे अफराद जो हैं वही बेहतर हैं, वही जो है इसका मुकाबला कर सकते हैं। तालीम बैनुल-अक़वामी माहौल की बेहतर तफ़हीम फ़राहम करती है जो हम सब को मुतासिर करती है। इस्लाम मुसलमानों का तालीम हासिल करने के लिए कहता है, दूसरे मज़ाहब भी तालीम की कदर करते हैं। सेकंड पे है एजुकेशनल इश्यूज़। अब तालीमी मसाइल क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं।
اب تاریخی نقطہ نظر سے پاکستان نے آزادی کے بعد سے ہی تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے قابل ستائش کوششیں کی۔ طلباء کے اندراج کو بڑھانے کے لیے مالی اعانات کی مدد کی، سہولیات اور مفت پرائمری تعلیم متعارف کروائی گئی۔ تعلیم کی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے۔ یہ تمام 5 سالہ منصوبوں اور سالانہ منصوبوں میں ترقیاتی منصوبہ بندی کا لازمی حصہ بنایا۔ اس کے بعد ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا تھا اور نئی تعلیمی پالیسیاں متعارف کروائی گئیں۔ تنقیدی جائزہ اور پوائنٹس اس کے مقاصد کے حصول کے لیے تعلیم کو چالو کرنے کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے جو سنگین مسائل سے جو ہے نپٹ سکتے ہیں، پھر اس سے باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد ہے وسائل کا مسئلہ، پرابلم آف ریسورسز۔ اب تعلیم کے لیے وسائل کی رقم مختص کرنے سے دور ہے، یہ اس سے بہت کم ہے، جس کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس پر خرچ کرتی ہے، خاص کر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے ترقی کر لی۔ ان میں سے زیادہ تر مختص تنخواہوں اور انتظامیہ کو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انفراسٹرکچر، تحقیق کی سہولیات اور ترقی کے لیے بہت کم رقم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کم خواندگی۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح 46% ہے، جبکہ مقصد جو خواندگی اس سے کہیں کم ہے۔ خواتین کی خواندگی کم ہے، دیہی علاقوں میں خواندگی بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اندراج اور برقراری۔ پھر ہے تمام بچے اسکولوں میں داخلہ نہیں لے رہے۔ پرائمری اور ہائی اسکول کی سطح پر ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کی ترغیب یہ ہے کہ وہ انہیں وہاں رکھیں۔ غربت اور فقدان جو ہے اس کی تعریف کی وجہ چھوڑ مناسب سہولت کے حامل اسکول نہیں ہیں۔ اسکولوں کی تعداد صرف کاغذات پر موجود ہے، یعنی گھوسٹ اسکولز۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ کاغذوں پر اسکول ہے اور صحیح طرح جو ہے وہ سہولیات بھی نہیں فراہم کی گئی۔ اس کے بعد ہے اساتذہ سے متعلق امور، ٹیچرز ریلیٹڈ ایشوز۔ ٹھیک ہے، اب استاد جو ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ استاد ہوگا تو ہی بچے جو ہیں ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ اب نچلے درجے، ٹھیک ہے، نچلے درجے پر اہل اساتذہ کی کمی نوجوان طلباء کی تعلیم کی طرف کم دلچسپی کا بنیادی سبب ہے۔ پاکستان میں طلباء و اساتذہ کا تناسب بہت زیادہ ہے، لہذا استاد طلباء کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کر سکتا۔ اساتذہ کو پیشہ سے لگن کے لیے کوئی مراعات نہیں دی جاتی۔ تنخواہ اور دیگر سہولیات خصوصاً نچلی سطح پر بہت درس دینے ٹیچنگ مایوس کن ہیں۔ تربیت اور ریفریشر کورسز بھی ناکافی ہیں۔ اساتذہ کو اچھی تدریس کی نئی تکنیک اور سہولیات کی فراہمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ایگزامینیشن سسٹم، امتحانی نظام۔ امتحانات کا نظام پاکستان میں ایک پریشانی کا مسئلہ رہا۔ تمام طلباء کی کارکردگی کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ اس کی بجائے فہم اور علم اس کی گہرائی میموری کے امتحان پر رکھی جاتی ہے۔ سیکھنے امتحان پاس کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ لوگ سال کے آخر میں ہی کام کرتے ہیں اور نظام میں خرابی کی وجہ سے اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ غیر مناسب ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ طلباء کو اس بات کا بہت کم علم تھا کہ کاغذات در حقیقت کس درجہ بندی میں ہیں۔ یہ اعلیٰ سطح پر ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ سالانہ نظام ہو یا سیمسٹر سسٹم کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد ہے سیاست۔ اب طلباء گروپس کے بیرونی گروپوں کے ساتھ سیاسی روابط ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے تعلیمی اداروں میں اپنے ذیلی اکائیاں ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد اور دھمکیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے تعلیمی ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ہے تعلیم کی اقسام، کائنڈز آف ایجوکیشن۔ اب پرائمری جو ہے 1 سے لے کے جو ہے 5 تک ہے۔ ٹھیک ہے، 1 سے 5 تک جو ہے بنیادی مرحلہ ہے۔ مسجد کے اسکول بھی اس سطح پر کام کر رہے ہیں، اسے آفاقی بنانے کی کوشش جاری ہے۔ اس کے بعد ہے مڈل لیول، وہ 6 سے 8 تک ہے۔ پھر سیکنڈری جو ہے وہ 9 سے 10 تک ہے۔ پھر ہائر سیکنڈری ہے جو وہ 1st ایئر سے 2nd ایئر تک ہے۔ اس کے بعد جو ڈگری لیول ہے وہ یونیورسٹی میں
جو ہے یہ سائنس یا آرٹس کی بیچلر ڈگری کے ایوارڈ کے لیے 2 یا 3 سال تک یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی یا پوسٹ گریجویٹ سطح، ٹھیک ہے، لیول، پھر ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی، خصوصی ڈپلوم اور پروگرام بھی اس سطح پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کالج بھی پوسٹ گریجویٹ سطح پر پڑھا رہے ہیں۔ اب کچھ کالجوں کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے پروفیشنل، ٹھیک ہے، یہ پروفیشنل پیشہ ور۔ اس کے بعد پیشہ ورانہ تعلیمی شعبے میڈیکل، دندان سازی، انجینئرنگ، بزنس اور کامرس تکنیکی اور پیشہ ور ڈگری ہیں۔ اس کے بعد ہے بالغ تعلیم، ایڈلٹ ایجوکیشن، جو ہے بالغ تعلیم متعارف کروائی جاتی ہے ایڈلٹ ان بالغوں کے لیے جو ابتدائی سالوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے فاصلاتی تعلیم، پھر لوگ کسی ادارے میں نہیں جاتے بلکہ گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ خدمت کے لوگوں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے مفید ہے۔ یہ حقیقت میں کسی ادارے میں جانے کے بغیر قابلیت کی بہتری کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ایک لچکدار نظام ہے جس میں میڈیا کے ذریعے لیکچرز اور جو ہے ٹیوٹریل سسٹم کا استعمال کیا جاتے ہیں، جس کی مثالیں ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور مجاہدی یونیورسٹی، ٹی وی اور انٹرنیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیم کی نجکاری۔ اسکول، انگلش میڈیم، کالج اور یونیورسٹیاں نجی شعبے میں متعارف کروائی گئیں۔ ان میں سے کچھ اچھے معیار کی تعلیم دے رہی ہیں لیکن بہت مہنگی۔ اس کے بعد ہے فوجی بنیادیں۔ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ میڈیکل اور آئی ٹی تعلیم، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بھاریہ یونیورسٹی، ایئر فورس یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی کویسچن آ جائے تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہے فوجی بنیادیں ان میں کون کون سی جو ہے ایجوکیشن آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ لکھ دیں سارا کچھ، یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں میڈیکل اینڈ آئی ٹی ایجوکیشن وغیرہ، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم۔ اب ٹیکنالوجی تعلیم کا مطلب ہے آئی ٹی، کمپیوٹر، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی تعلیم، آئی ٹی اور باقاعدہ تعلیم، علم، ٹیکنالوجی اور تعلیم تک رسائی۔ اس کے بعد ریمارکس اختتامی، ٹھیک ہے۔ ریمارکس: پاکستان میں تعلیم کوئی مناسب کردار ادا نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں پاکستان بہت پیچھے ہے۔ اس وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر سطح پر تکنیکی تعلیم فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ پرائمری تعلیم آفاقی ہو اور خواتین کی تعلیم میں اضافہ کیا جائے، پھر بامعنیٰ تعلیمی ترقی کے تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ کا لیکچر یہاں پر 27 کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ اپنے لیکچر کو جو ہے وہ غور سے اور سنا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے لیکچر لینے کے بعد آپ کا کنسیپٹس کلیئر ہو، اور بس آپ ہینڈ آؤٹ کو ایک بار اپنے ریڈ کریں اور آپ کا جو لیکچر ہے وہ فائنل کے لیے بالکل ریڈی ہو۔ تو اب یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے، اور اس کا سلیبس کمپلیٹ ہونے میں بس ہمارے اب 27 تک لیکچرز ہو گئے، تو اب 3 لیکچرز رہ گئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 30 تک ہی اس کے ہمارے لیکچرز ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے یہ بھی جلدی سے کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کو ہائی لائٹ کر کے امپورٹنٹ جو پارٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گی، تاکہ جو ہے آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔